नाज़रीन, इसराइली फौज के लिए आज फिर गजा में एक भयानक दिन था। मज़ामती तहरीक ने नेतन्याहू का राइट हैंड कहलाया जाने वाला कमांडर मार दिया। इसके अलावा इसराइली फौजियों की इतनी हलाकतें हो रही हैं कि हर घंटे में उनकी तदफीन जारी है। इसके साथ साथ चाइना अब मैदान में आया है और उसने पूरी तरह से कमान संभाल लिया है। उसके फॉरेन मिनिस्टर पहले दौरे पर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं, जहां पर उनका बहुत वेलकम किया जा रहा है और वहां पर बड़े फैसले किए जा रहे हैं। और अमेरिका को अब पता चला है कि इसराइल का इस हद तक साथ देना उसके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है और अब पूरा मिडिल ईस्ट उसके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल सामने आ गए हैं और इससे खलबली मच गई है इसराइल में, अमेरिका में। और अब इसराइल को खतरा यह है कि ईरान ये खतरनाक तरीन मिसाइल मज़ामती तहरीक को दे सकता है। तो ये अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये सारी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गजा का फौजी महाज हो या चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं, एक एक डिटेल मेरे पास आ चुकी है, सारी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले उस राइट हैंड कमांडर की बात कर लेते हैं। ये इस जंग में दस्ते राज था नेतन्याहू का और पूरी तरह से यही उस जंग को वहां पर लीड कर रहा था। राइट हैंड का मतलब आप बखूबी समझते हैं कि पूरी उसकी लॉयल्टी थी और नेतन्याहू को पूरा उस पर एतमाद था। लेकिन बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंस के साथ, बड़े जबरदस्त हिकमत अमली के साथ और इसको मारने के लिए मज़ामती तहरीक ने एक स्पेशल ब्रिगेड जो है वो तैयार की है। उसको यह मिशन सौंपा गया था कि इसको मारना है और फिर कई दिनों की इंटेलिजेंस और मालूमात हासिल करने के बाद, इसकी लोकेशन को ट्रेस करने के बाद कि ये कहां से आता है, कहां पर रुकता है, ये सारी मालूमात ली गई और फिर इस पर जो है वो अटैक किया गया है। जनरल एरोन बरान इसका नाम है और ये सबसे ज्यादा करीब था नेतन्याहू के और इस जंग में एक बड़ा पॉलिसी मेकर था। लेकिन स्पेशल ब्रिगेड ने इसको मार गिराया और समझ लें कि इस कमांडर के मरने से इसराइल की कमर टूट गई है। यानी जो आपका मेन बंदा है, अगर मज़ामती तहरीक का सबसे आप मेन कमांडर उनका मार दें तो फिर उनके लिए कितना बड़ा मसला होगा। इसी तरह जब इनका उन्होंने मेन कमांडर माना है जो कि इस जंग का ब्रेन था, जो कि इस जंग का पॉलिसी मेकर था, तो उसको मारना इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका है। और अब नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही कि अब वो किसको भेजें और कौन जाकर जंग लीड करे। तो आज के दिन में जो सबसे बड़ी फतह इनको हासिल हुई है वो इस राइट हैंड कमांडर को मारना है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इंकशाफात सामने आए हैं। एक एक चीज हम आपको प्रूफ के साथ रख रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि इसराइल ये जंग हार रहा है, उसे अभी तक 1% भी मिलिट्री कामयाबी नहीं मिल सकी है और वो सिर्फ निहत्ते लोगों पर बमबारी करके छुपना चाह रहा है अपनी नाकामियों को। लेकिन अब दुनिया के सामने वो बेनकाब हो चुका है, सारी दुनिया को पता चल गया है। देखिए, अगर वो आप इतने ही पावरफुल होते तो वो छोटा सा इलाका जो कि 41 किलोमीटर का है, अभी तक आपने उस पर कब्जा कर लेना था। आप तो अभी तक उसके मेन सिटी में भी नहीं जा सके। तो ये खुली मतलब उनकी नाकामी है, उनकी नाकामी खुली किताब की तरह सबको वो नजर आ रही है। और अभी जो बड़ा इंकशाफ एक और सामने आया है कि पिछले 24 घंटों में इनके 50 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं और हर घंटे में इनकी तदफीन हो रही है। यानी जैसे इन्होंने गजा के कब्रिस्तान भरे थे, अब इनके कब्रिस्तान इनके फौजियों से भर रहे हैं। हालांकि गजा के कब्रिस्तान तो निहत्ते लोगों से भरे थे ना, औरतों से, बच्चों से। मज़ामती तहरीक का फाइटर तो आप अभी तक एक भी नहीं ला सके, एक भी आप दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके कि ये देखें ये हमने उनका बंदा पकड़ा है या ये हमने उनको मारा है। आप एक भी प्रेजेंट नहीं कर सके। तो आपने निहत्ते लोगों से गजा के कब्रिस्तान भरे, अब उसका बदला आपके फौजियों से लिया जा रहा है। और यही जंग का उसूल होता है कि फौज से लड़ती है, ना कि फौज निहत्ते लोगों से जाकर लड़े। ये दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज का काम होता है। तो 24 घंटों में 50 से ज्यादा फौजी जो है इनके हलाक हुए हैं और हर घंटे में इस वक्त इनकी तदफीन जारी है। तो सोचिए इस वक्त क्या कर्बनाक वहां पर मनाजिर होंगे इसराइल के लिए और उसके जो शिकस्त है वो वहां पर क्या उनका माहौल बना होगा। यानी वो जो अपने आप को सबसे पावरफुल समझते थे, जो समझते थे कि हम ही इस इलाके के फातिहा हैं, हम ही इस इलाके के चौधरी हैं, तो अब उनके साथ ये हो रही है। हर घंटे में उनका फौजी मर रहा है और उसकी तदफीन हो रही है। तो बहुत ही इस वक्त इसराइल का अपना जो वजूद है वो खतरे में आ चुका है। अब इसराइल के अपने शहरियों को लग रहा है कि वाकईतन हम इस वक्त सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं और ये जंग हमें ही ले डूबेगी। गजा पर कब्जा तो अब दिल्ली दूर हंसता है, लेकिन ये जंग हमें ले डूबेगी। इसके अलावा जो दीगर बड़े हमले हुए हैं वो भी मैं आपके साथ तफसील जरूर शेयर करता हूं। जो ट्रूप्स कैरियर हैं उनको 0 डिस्टेंस से निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये जो बहादुरी है इसकी पूरी जो तारीख है
اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جب سے یہ ماڈرن ورلڈ آئی ہے جس میں ماڈرن آپ کے پاس ہتھیار ہیں تو آپ کو زیرو ڈسٹنس سے جا کر نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے نہ صرف وہ ان کے فوجیوں کو زیرو ڈسٹنس سے آ کر مار رہے ہیں بلکہ ان کے ٹینکس کو زیرو ڈسٹنس سے آ کر مار رہے ہیں, ان کو تباہ کر رہے ہیں. اور اب جو ان کے ٹروپس کیریئر تھے یعنی جس میں بڑی تعداد میں فوجی ان کے لے جائے جا رہے تھے جس وہیکل میں, اس کو زیرو ڈسٹنس سے جا کر اڑایا گیا. اور 2 ٹروپس کیریئر اس میں درجنوں ان کے فوجی موجود تھے, ان کو جا کر نشانہ بنایا گیا. آپ ثبوت بھی ساتھ ساتھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کے درجنوں فوجیوں کی ہلاکتیں ان 2 حملوں سے صرف ہو گئی ہیں. اب ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ ٹنل سے ہے. یعنی یہ اپنے طرح سے ایک علاقے کو سیکیور کرتے ہیں. اب ان کا ٹروپ کیریئر جو ہے وہ اس علاقے میں جا رہا ہوگا, انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو سیکیور کیا ہوگا, لیکن ان کو اس ٹنل کا نہیں پتا. وہ اچانک ٹنل سے نکل کر آتے ہیں اور ان کے ٹینک پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے فوجیوں کو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. جو اس طرح ٹروپس کیریئر جا رہے ہوتے ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے مطابق اس کو سیکیور کر رکھا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کوئی مزاحمتی تحریک کی پریزنس یہاں پر نہیں ہے. لیکن وہ ٹنل سے آتے ہیں اور ان کو اتنا بھاری نقصان پہنچا کر غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا حملہ ہوا ہے وہ ان کی فوٹ فورس پر, یعنی جو زمینی فورس جو چل رہی تھی, پیدل چل رہی تھی, اس پر حملہ کیا گیا ہے اور ایک سکول کو نشانہ بنایا گیا. یہ وہ سکول ہے جس کو انہوں نے کیپچر کر رکھا تھا اور وہاں پر یہ اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنانا چاہ رہے تھے, لیکن اس پر حملہ کیا گیا اور بڑی تعداد میں وہاں بھی ان کی ہلاکتیں ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ سکول میں ان کی گیدرنگ ہوگی تو اس گیدرنگ پر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اسی طرح ٹنل سے وہ آئے اور پھر وہ غائب ہو گئے. اب یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو منع کیا تھا. امریکہ نے کہا تھا کہ آپ ان علاقوں میں جا تو سکتے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتے. یہی چیز تھی کہ ان کو بار بار خبردار کیا گیا تھا, لیکن یہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھے تھے. اور دوسرا نیتن یاہو کو اپنی کرسی بچانا تھی کہ اگر وہ اس جنگ میں نہ جاتا تو وہ اپنی کرسی کھو بیٹھتا. تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے وہ جنگ میں آئے, لیکن اب ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ان کی اپنی ریاست کا وجود خطرے میں آ چکا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی لڑائی ہوئی ہے وہ عقابت جبار کا علاقہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ میسو بلو بائی اسرائیلی فورسز, یہاں پر انہوں نے فل فورس کے ساتھ, آپ کو پتہ نہیں انہوں نے 3.5 لاکھ جو اپنی فورس ہے وہ وہاں پر ڈپلائے کر رکھی ہے. تو اس علاقے سے انہوں نے پورا زور لگا کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو اتنی ریزسٹنس ہوئی ہے کہ ان کو وڈرا کرنا پڑ گیا ہے. کہ یعنی وہ جو اندر پینیٹریشن کرنا چاہ رہے تھے, اپنے ٹینک, اپنے جو نیوی, اپنی فضائیہ, اپنی زمینی فورس سب کو استعمال کرنے کے باوجود یہ آگے پینیٹریٹ نہیں کر سکے اور پھر انہیں وہاں سے وڈرا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ ایک اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 2 اسرائیلی آفیسرز ور کلڈ ان نارتھ غازہ. اب یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے سپاہی نہیں بلکہ ان کے جو آفیسرز ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہو رہے ہیں. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا یہ نقصان بتاتے ہیں ان سے 100 ٹائمز زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ ریویل کیوں نہیں کر رہے کہ جو انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے وہ نہ پھیل جائے. تو آپ جو بھی ان کا نقصان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 ٹائم زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح ان کے جو آفیسرز ہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اب وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ چھپا نہیں پا رہے ہیں. اگر یہ 10-20 ان کے ہلاک ہو رہے ہوتے تو انہوں نے کبھی بھی اس کو سامنے نہیں آنے دینا تھا. یہ تو سینکڑوں میں ہیں اور اس لیے یہ اب چھپانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 216 جو سیٹلمنٹس ہیں ان کی, ان کو نشانہ بنایا گیا. یعنی جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں 216 ہیں جن کو مزاحمتی تحریک نے میزائلوں سے, راکٹ سے نشانہ بنایا ہے. تو آپ سوچئے کہ کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہوں گی. جو ان کی ملٹری سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اندر سے میزائل اور راکٹس روزانہ کی بنیاد پر فائر کیے جا رہے ہیں. تو جب اتنے بڑے لیول پر حملے ہوئے ہیں تو وہاں پر نقصان کتنا ہوا ہوگا یہ خود اسرائیلی میڈیا تسلیم کر رہا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا نے ہی ان کا بھانڈا پھوڑا ہے. یہ جو جھوٹا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ جناب ہاسپٹل میں ٹنلز بنی ہوئی ہیں, خاص طور پر الشفا کا معاملہ چل رہا ہے, اس پر بی بی سی ان کو ایکسپوز کر چکا ہے, CNN ان کو ایکسپوز کر چکا ہے کہ انہوں نے خود وہاں پر ہتھیار رکھے اور بعد میں کہا یہ مزاحمتی تحریک کے ہیں. اب خود ان کا میڈیا آپ دیکھ لیجئے, اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو انہوں نے ٹنل وہاں پر شو کروائی ہے وہ مزاحمتی تحریک کی ٹنل نہیں ہے, بلکہ یا تو وہ سیوریج کے لیے ہو سکتی ہے یا پھر جو پاور جنریٹر کے لیے جو چینل ہوتا ہے, جو وائرز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے وہ ٹنل ہو سکتی ہے. تو یہ 2 ہی چانسز ہیں, یہ مزاحمتی تحریک کی نہیں ہے. تو یہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں وہاں پر, لیکن اس کو بھونڈے طریقے سے چھپانا چاہ رہے ہیں. کبھی وہاں سے گرنیڈ پکڑ لاتے ہیں, کبھی وہاں سے رائفلز پکڑ لاتے ہیں اسپتالوں سے, کبھی فیڈر اور پیمپر دکھا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہاسٹیجز تھیں. تو اب ان کے اپنے میڈیا کے لیے ان کو
ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، تو اتنی شکست ان کو وہاں پر مل رہی ہے۔ اب ذرا چائنا کی بات کر لیتے ہیں۔ چائنا نے پوری طرح سے کمان سنبھال لی ہے۔ عمومی طور پر چائنا جو گلوبل کانفلکٹ ہوتے ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، اس میں خاموش رہتا ہے۔ پچھلے 50 سال میں وہ خاموش رہا اور اپنی اکانومی پر توجہ دی، لیکن اب اس کو لگتا ہے کہ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اور اب اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہا تو اس کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ نقصان میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے چائنا پوری طرح سے اب اس میں شامل ہوا ہے، اور پہلی بار اس کو جب سے یہ مسئلہ چلا ہے، پہلی بار چائنا کے فارن منسٹر اس وقت عرب ممالک میں پہنچے ہیں، یعنی مڈل ایسٹ میں۔ آپ دیکھیے ہیڈ لائن کہ چائنا از ٹو فل دا ویکیوم لیفٹ بائی یو ایس، کہ جو امریکہ جو اپنی پاور کا ویکیوم یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب چائنا کی انٹری ہوئی ہے اور وہ اس ویکیوم کو فل کرے گا۔ اب یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ جیسے آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے کہ یو ایس لاسٹ بائی پٹنگ آل از ویسٹ بیہائنڈ دا اسرائیل، کہ امریکہ نے جو اپنا سارا وزن تھا، اپنی جو ساری حمایت تھی، وہ اسرائیل کے پیچھے ڈال دی، اسرائیل کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا، اور اس چیز نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بہت زیادہ بدظن اس سے ہو چکے ہیں۔ بے شک اس کے اڈے قائم ہیں، بے شک مفادات باقی چیزیں ہیں، لیکن جس طرح پہلے معاملات تھے اب ویسے نہیں ہیں۔ اب جو پرو اسرائیل اس کی اتنی زیادہ پالیسی تھی، اس نے اس کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے فارن منسٹر وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو وارملی ویلکم کیا گیا ہے، ان کا بہت زبردست استقبال کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہی اب مسئلہ یہ حل کریں، اب سارا جو چارج ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اب چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی اس کو ٹیک اپ کر چکا ہے، اور وہ ہر صورت میں اب اس کا حل نکالے گا، چاہے ڈپلومیٹک طریقے سے نکالے یا پھر کسی دوسرے طریقے سے نکالے۔ تو امریکہ اسرائیل کو بچاتے بچاتے پورا مڈل ایسٹ اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ جس طرح سے اینٹی امریکنزم کا وہاں پر سینٹیمنٹس عوام میں بڑھ رہے ہیں، جو ٹرکی میں اس کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح سے باقی ممالک اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اب گراؤنڈ جو ہے وہ پوری طرح سے چائنا کے لیے سیٹ ہو چکی ہے، اور چائنا اس چیز کو بھرپور طریقے سے سمجھ رہا ہے اور مکمل طور پر انوالو ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 50 سال میں ان کی یہ پالیسی نہیں رہی ہے، اور اب بڑا ایک شفٹ ہمیں ان کی پالیسی میں نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا پر جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، دنیا میں جو اپنا ورلڈ آرڈر لے کر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو جزیرہ نمائے عرب ہے، یہ جو مڈل ایسٹ ہے، اس پر قبضہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کی اس ٹکڑے پر پریزنس نہیں ہوگی، جب تک یہاں پر ڈومیننس آپ کی نہیں ہوگی، آپ دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر، اپنی ڈومیننس نہیں لا سکتے۔ تو اس چیز کو چائنا بھرپور طریقے سے سمجھتا ہے، اور اسی لیے اب وہ اس کا سارا جو اختیار ہے مڈل ایسٹ کا، جس طرح سے گراؤنڈ وہاں پر بن چکی ہے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اختیار جو ہے وہ اس کے پاس آئے، یعنی دنیا کا 90% جو آئل ہے وہ یہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو آپ کو دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلانے کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یہی بات جان ایف کینیڈی نے کہی تھی کہ اگر اسرائیل ہمارے ہاتھوں سے گیا تو جو 90% آئل ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ پھر جو دنیا کا ٹریڈ روٹ ہے وہ یہیں سے گزرتا ہے، جیسے ریڈ سی ہے، یہ دنیا کا واحد ٹریڈ روٹ ہے جو ادھر ایشیا کو اور یورپ کو اور امریکہ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوگی تو آپ دنیا کو کنٹرول کریں گے، اگر یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے تو پھر آپ دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اب یہ مڈل ایسٹ جو ہے، اس جنگ کی وجہ سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور چائنا کے ہاتھوں میں ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا ایران کی بات کر لیتے ہیں۔ ایران کی بڑی انٹری ہوئی ہے اور ایران نے ہائپر سونک میزائل ان کو انویل کیا ہے، ان کو سامنے لے کر آیا ہے۔ اب یہ جو میزائل سامنے آئے، ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب وہ بار بار جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، بار بار مشقیں کر رہے ہیں، بار بار نت نیا اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، اس میں یہ ہائپر سونک میزائل باہر لے کر آنا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا کا آپ خود دیکھ لیے کہ ان کے لیے یہ کتنا بھیانک ان کے لیے ثابت ہوا اور وہ کتنے ڈر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی میزائلز آر تھریٹ ٹو اس، کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ جو میزائل سامنے آئے، اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً سامنے لے کر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں اور اس کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں۔ جیسے ایک امریکی کمانڈر نے کہا تھا کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ دنیا کو اس کو نہیں پتا، تو اگر ہم نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر جانا ہوگا۔ تو اس طرح وہ نت نئے خطرناک میزائل سامنے لے کر آ رہے ہیں، خطرناک ٹیکنالوجیز سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ ان کے ڈرون ایک سپر پاور کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور اب خطرہ یہ ہے، اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو خطرناک میزائل ہیں وہ حزب اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، وہ مزاحمتی تحریک کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو سارا ان کے پاس اسلحہ ہے وہ روسی ساختہ ہے یا ایرانی ساختہ ہے یا پھر نارتھ کوریا اور چائنا سے آیا ہے۔
تو ان کو اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ والے میزائل اگر ادھر حزب اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کس طرح سے ایران سے ڈرا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ ایران کے جو میزائل ہیں ان کی رینج سے دور رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈین اوشن ہو یا پھر میڈیٹرینین سی ہو، اس میں انہوں نے اتنے دور اپنے بیڑے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایران کی رینج سے دور ہیں۔ تو اس کا مطلب امریکہ بھی پوری طرح سے خوفزدہ ہے کہ ایران ان پر اٹیک کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیڑے ان کی رینج سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ صورتحال وہاں پر انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور زندگی بالکل وہاں پر مٹنے کے قریب ہے اگر فی الفور کو حل نہیں نکالا جاتا، اور جس طرح سے بمباری مسلسل وہاں پر ہو رہی ہے، مسلسل شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں، زخمی ہاسپٹلز میں لائے جا رہے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں مل رہا اور وہ زخمی بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انڈونیشین ہاسپٹل میں 122 انجرڈ ود ان منٹس لائے گئے، ود ان منٹس 122 لوگ لائے گئے، جس میں 70 جو تھے وہ آن ارائیول شہید ہو گئے۔ تو اس طرح کے وہاں پر حالات ہے۔ آپ سوچیے جس ہاسپٹل میں 122 لائے گئے اور 70 آن ارائیول شہید ہو جائیں تو وہاں پر کس طرح کے مناظر ہوں گے۔ پھر اسی طرح انڈونیشین ہاسپٹل میں بہت سارے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اور یہ زخمی ہوئے تھے، یہ کیئر روم میں موجود تھے، یعنی انہیں معمولی انجریز ہوئی تھیں اور پھر جب ان کی آرمی اندر آئی ہے تو انہوں نے کیئر روم میں جا کر ان لوگوں کو شہید کیا ہے۔ تو اس سے زیادہ جو جنگی جرائم ہم نے پوری تاریخ میں نہیں دیکھے اور اسی لیے آج پوری دنیا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ غزہ میں اس وقت صرف 4 ہاسپٹلز ہیں جو آپریشنل ہیں اور وہ بھی منیمم کیپیسٹی پر آپریشنل ہے، فل کیپیسٹی پر نہیں ہے۔ تو اتنے زیادہ ہاسپٹلز تھے جن میں صرف 4 آپریٹ کر رہے ہیں، باقی سارے بند ہو چکے ہیں۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کویت کا جو سکول ہے اس پر اب بمباری کی گئی ہے اور وہاں پر درجنوں شہادتوں کی اور سینکڑوں جو زخمی ہیں اس کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابھی تک ایگزیکٹ نمبر نہیں آئے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پر بہت بڑی تعداد میں بمباری جاری ہے، وہاں پر سکولز کو، مساجد کو، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور 60 سے زیادہ جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو انفارمیشن وہاں سے وہ دے رہے تھے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے اور اس کا واقعتاً ایک طرح سے ایفیکٹ اس طرح سے آیا کہ وہ انفارمیشن بہت حد تک رک گئی ہے۔ اب اس طرح سے انفارمیشن وہاں پر نہیں آ رہی جو پہلے آج سے 10 دن پہلے آ رہی تھی، تو وہ ایک جرنلسٹ کو چن کر شہید کر رہے ہیں، اس کی فیملیز کو شہید کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کو اب انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب اگلے جو 2-3 دن ہے غزہ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر انٹرویو نہیں کیا جاتا، کوئی جنگ بندی کی طرف ہم نہیں جاتے تو پھر غزہ کے نہتے لوگوں کے لیے بہت مسائل ہوں گے، ان کی بہت زیادہ جانیں جا سکتی ہیں لیکن کامیابی ان کو پھر بھی نہیں ملنی۔ یہ جو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تو یہ بھول جائیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو فوجی محاذ پر ان کو ناکامی ہو رہی ہے، روزانہ درجنوں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ قبضے کو تو بھول جائیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ نہتے اور سویلینز کو پہنچا رہے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے، فوج سے لڑنا ان کا بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے۔